अस्सलाम वालेकुम। PTV न्यूज़ लाहौर स्टूडियो से आपको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दर हकीकत और मैं हूं आपका मेज़बान तौसीफ़ अहमद ख़ान। पहले प्रोग्राम्स की तरह आज भी हमारे मौज़ूआत बड़े दिलचस्प हैं। पहले तो ये कि हमारे मुल्क में जो सियासी गहमा गहमी चल रही है उस पर हम बात करेंगे कि भी कौन सी हुकूमत कौन बना रहा है, किस तरह बन रही है और उसके बारे में जोड़ तोड़ जो हो रहा है उसके बारे में क्या ख़बरें हैं, उस पर हमारी गुफ्तगू होगी। दूसरा हमारा मौजू है कि क्या मखलूत हुकूमत जो अपने मखलूत होने की वजह से जो उस पर दबाव है उससे वो बेहतर परफॉर्म कर सकेगी, जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस है उनसे निमटने के लिए क्या उस पर ज़्यादा दबाव होगा और वो क्या ज़्यादा बेहतर काम कर सकेगी। ये एक मुख्तलिफ मौजू है लेकिन इस पर भी बात होगी। तीसरा हमारा जो एक रेगुलर सेगमेंट होता है, आज हम डिस्कस करेंगे मैकावली की जो किताब है दी प्रिंस, उसके बारे में बात करेंगे। और इन तीनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमने सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब जावेद फ़ारूकी साहब को तकलीफ़ दी है। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। चलें जी अपने मौजू की तरफ। आपकी तो स्पेशलिटी है, बल्कि ये जो पहले दो मौजू हैं स्पेशली, तीसरे पे हम आपको तंग करेंगे ज़्यादा। क्या जोड़ तोड़ देख रहे हैं इस्लामाबाद? पहले लाहौर में किसी वक्त में होता था ये सारा कुछ, अब ये सारा कुछ इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गया है। ये जो सियासी गहमा गहमी है, किसी वक्त लाहौर सेंटर था। जी हाँ, देखिए जो इंतखाबी नताइज आए हैं उन्होंने जोड़ तोड़ की गुंजाइश पैदा की है और जोड़ तोड़ की फ़िज़ा पैदा की है। और उसमें तमाम पार्टीज़ जो हैं अब ऐसे एक दूसरे के साथ नंबर्स ऐसे हैं कि कोई भी एक दूसरे से अलग होकर सोच नहीं सकती, देख नहीं सकती। तो कंपोजिशन ही ऐसी बनती है कि कोई दो पार्टीज़ मिलें तो ही हुकूमत बनती है। तो यही इसमें ही सारी पार्टीज जो हैं वो ये सब की ख्वाहिश है कि हुकूमत में ही जाना है, किसी की अपोजिशन में जाने की ख्वाहिश नहीं है फ़िलहाल। देखिए ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। यहाँ पर एक मज़ेदार सवाल यही पैदा होता है कि एक अपोजिशन में कौन बैठेगा। कोई ऐसा भी है जो ये कहे कि मैं अपोजिशन बेंचों पर बैठूंगा नहीं, वो और मैं अपोजिशन का किरदार अदा करूंगा। यूनिक सा आइडिया तो दे दिया है कि भी हमें ये ओहदे भी दे दें और हम बैठेंगे भी अपोजिशन में। ये बड़ा एक क्लासिक सी देखें, ये क्लासिक उनकी है मिसाल है जो हमने कभी देखी ना सुनी। जी हाँ जी। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि हम पहले भी एक दिन बात कर रहे थे कि ऐसा पॉसिबल नज़र नहीं आता। और अब ये खबरें भी आने लग गई हैं कि जल्द या बदेर ये पीपल्स पार्टी जो है वो कैबिनेट में आएगी। वो एक बार्गेनिंग पोजीशन ली मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी, वरना मुस्लिम लीग नून शायद अखिलती गवर्नमेंट में कभी भी ना जाए, क्योंकि वो पहले ही काफ़ी खराबी में है। उन्होंने अपनी उम्मीद से कम सीटें ली हैं। देखिए ना, बात यह है कि इस वक्त जो एक मैंडेट मिला है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उन्होंने उससे पहले जो एक मंशूर अवाम के सामने पेश किया, जो इलेक्शन कैंपेन में जो वादे किए, दावे किए, उनको पूरा करने के लिए हर पार्टी की ख्वाहिश ये होती है कि उसके पास अक्सरियत हो और वो कुल्ली तौर पर हुकूमती मामलात के खुद मुख्तार हों। अब जब आपके पास मुकम्मल अक्सरियत हो तो ही आप फैसले भी कर सकते हैं जी। और इस वक्त तो आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो मईशत का मामला है कि मईशत को किस तरह से दोबारा जो है वो पटरी के ऊपर चढ़ाया जाए और मुल्क को इन मुआशी हालात से निकाला जाए जो हमने मुआहदे किए हैं उसको कैसे ऑनर करना है। और ख़ास तौर पर खान साहब आम आदमी का जो ब्रेड एंड बटर है उसका ज़्यादा इस वक्त इशू बना हुआ है। कैसे किया जाए। बड़े हैवी एनर्जी बिल्स हैं वो हिट कर रहे हैं और तमाम दोबारा से घर का बजट आ रही हैं। जी हाँ, और घर का बजट सारा तबाह हो जाता है। तो ये हैं जो इलेक्शन कैंपेन में भी आपने वादे किए हैं कि हम आपके बिजली सस्ती कर देंगे, हम आपका फ्यूल सस्ता कर देंगे, बाकी जो यूटिलिटीज़ हैं उनके में भी लाएंगे, रोज़गार लेके आएंगे। कहाँ से लेके आएंगे रोज़गार? कहाँ से सस्ती करेंगे बिजली? कहाँ से गैस सस्ती करेंगे? जब तक आप बाकी तमाम जो मईशत के जो फैक्टर्स हैं आप उनको एड्रेस नहीं करते। मसलन उसके अंदर ये है कि आपने अपना टैक्सेशन सिस्टम जो है रिफॉर्म करना है। अब ये ऐसे मामलात हैं जहाँ पर रिफॉर्म्स आपको पता है एक मुश्किल एजेंडा होता है हमेशा ही, और उसमें आपको पार्लियामेंट की तरफ जाना पड़ता है, कानून साजी करना पड़ती है। आप जो राइस सिस्टम है उसको जब चेंज करने जाते हैं तो वो मेरा ख्याल है ये जो स्टेट क्राफ्ट में सबसे मुश्किल काम होता है। बिल्कुल सही है। और फिर इस पे बहुत सी ऐसी आपके यहाँ जो सोशल बैरियर्स और दूसरे हैं वो आपको ये काम करने नहीं देते। हमेशा प्रेशर्स आते हैं जब आप मुख्तलिफ जो टैप करने की कोशिश करते हैं एवेन्यूज़ को कि वहाँ से आप टैक्स कलेक्शन करें। तो ये इसमें फिर ज़रूरत ये पड़ती है कि आपके पास एक बड़ा पावरफुल मैंडेट हो। आइडली तो ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी उसके पास खुद ही
یہ مینڈیٹ ہو اتنا، لیکن جب اس طرح کی مخلوط ایک حکومت جو تجویز کی جا رہی ہے اس میں بھی پھر یہ ہے کہ سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو چیلنجز ہیں اس میں تو مل کر کام کرنے کا عالم تو یہ ہے کہ اپوزیشن کو بھی ایجنڈا بیس اپوزیشن کرنی پڑنی ہے. تو میرا تو خیال ہے سب کو ہی مل کر کام کرنا پڑنا ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں بھی بیٹھا ہو. تو یہ زیادہ ضروری نہیں ہے کہ بھی زیادہ مل بیٹھ کے زیادہ اچھے طریقے سے چیزیں طے کی جائیں. دیکھیں ملک اس سے پہلے شاید کبھی ایسی ضرورت نہیں. ملک کی ضرورت تو اس وقت یہی ہے کہ ایک کنسنسس گورنمنٹ جو ہے، جس کا خواجہ سعد رفیق نے بھی کل ٹویٹ وہ کیا میں ہے. نے ابھی آپ سے سوال پوچھنا تھا، لیکن ایک سوال جو میرا ایڈ کر لیں. جی جو پیپلز پارٹی کی طرف سے تجویز آئی کہ بھی آپ ہمیں صدر بنا دیں، آپ ہمیں اسپیکر بنا دیں، ویسے یہ اب آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ پریگمیٹک سلوشن ہی نہیں تھا، یہ بارگیننگ پوزیشن تھی. لیکن یہ میں نے نہیں سنا کہ جو بلاول بھٹو صاحب نے اپنے منشور میں کہا تھا کہ یہ وزارتیں صوبوں کو واپس دی جائیں، اس سے اتنے پیسے بچیں گے، اور وہ جی جو سبسڈی ہے وہ ختم کی جائے تو اس سے کوئی 1500 ارب روپے کا وہ بتاتے تھے. تو یہ وہ حکومت کے ذمہ لگا لیتے کہ بھی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں کہ ہمارے منشور پر بھی کام ہوگا، ہمارے منشور میں جو چیزیں ہم نے پبلک سے وعدہ کیا ہے آپ ان کو لے کر چلیں گے، اس پر ڈسکشن کر لیتے تو وہ زیادہ بہتر سودا نہ ہوتا، اور وہ کل کو یہ کہنے کے بھی ہوتے قابل پبلک کے سامنے کہ ہم بے شک مخلوط حکومت میں گئے تو لیکن ہم نے آپ کے لیے چیزیں منوائیں حکومت سے کہ ان چیزوں پر اس ایجنڈے پر کام ہوگا آئندہ 5 سال کے لیے. یہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا. نہیں بالکل صحیح ہے، یہ اس سے ایک قدم عہدوں پہ نظر آیا کہ یہ عہدے دے دیں. دیکھیں نا اب یہ اسے جیسے کہہ رہے ہیں قسمت کا پہیہ ہے کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کرنے والی دونوں پارٹیز اکٹھی ہو گئی ہیں جی. اور وہ اگر حکومت میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جانے والی ہیں، اکٹھے حکومت میں جانے والی ہیں، تو یہی ایک موقع ہے جن چیزوں کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ اس کو نام دیا گیا ہے چارٹر آف اکانومی کا. جی. یعنی اس کے اندر آپ جو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وزارتیں کم کی جائیں، وفاق کے اوپر جو ہے وہ بوجھ کم کیا جائے اخراجات کا، پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبسڈیز جو ہیں اشرافیہ کے لیے وہ کم کی جائیں اور وہی جو عام آدمی تک دیے. تو یہ تمام جو ہیں یہ ریفارم جو ہیں، اصلاحات جو ہیں، کسی دیکھیں ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ڈیل میں دونوں نیگوسیشن میں دونوں طرف سے جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں جو ملاقاتیں کر رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں ڈسکس ہونی چاہیے. اب تک کی جو ہیں اطلاعات ہیں اس میں تو 3-4 چیزیں زیادہ ہیں اس کے اندر کہ کیا ڈسکس کیا ہو رہا ہے. مثلا اس میں کیا ہے کہ جناب اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر ان کا، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، مطلب یہ سارے آئندہ مارچ کے اندر یہ سارے کام ہونے والے ہیں نا. پھر سینٹ الیکشن ہے جی. پھر مارچ میں ہی پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے، ٹھیک ہے نا، پھر مارچ میں ہی پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے کہ ان سیٹوں کے اوپر کس طرح سے ہم نے کرنا ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ یہ کمیٹیز کے اندر جب یہ ایجنڈا ان کے جو ٹی او آرز ہیں ان کے اندر یہ اس چیز کو بھی شامل کر لیا جائے. میری اور آپ کی خواہش ہے جنہوں نے یہ منشور پیش کیا وہ اس منشور کی بنیاد پر جو ہے وہ مخلوط حکومت پر مذاکرات نہیں کر رہے. آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے کہ کوئی منشور پر بھی بات ہوئی کہ نہیں جی یہ آپ ہمارے ساتھ سچی بات ہے ابھی تک میری یہ ہمارا مطالبہ ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں، یا نون لیگ نے ایسا کہا ہو یا پیپلز پارٹی نے کہا ہو یا ایون پی ٹی آئی نے کہا ہو، کسی نے اپنے منشور کے حوالے سے کہیں بات کی ہے؟ سچی بات ہے ابھی تک تو ایسی بات نہیں سامنے آئی کوئی، میرا خیال سامنے آنے کا امکان بھی نہیں سامنے آنے کا. ہاں تو اس پہ ابھی تک تو یہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو عہدے ہیں آنے والے دنوں میں جو فل ہونے ہیں، جو نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، صدارتی الیکشن کے حوالے سے ان چیزوں کے گرد جو ہے وہ زیادہ گھوم رہی ہیں یہ میٹنگز جو ہیں. ویسے آپ یہ سمجھتے نہیں کہ اگر بلاول بھٹو صاحب یہ اگر کہیں رکھ دیتے بات اور اس پہ کوئی بات آگے بڑھ بھی جاتی کہ ہاں جی ہم اس کو دیکھیں گے، ہم اکٹھے ہم لے کے چلیں گے، تو اس سے ان کی جو فوٹنگ ہے اسپیشلی ان پنجاب ان کی شہرت زیادہ اچھی نہ بنتی. اور ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ میرا خیال ہے اس پر آنا پڑے گا پولیٹیکل پارٹیز کو. دیکھیں اس کے بغیر جو ہے نا وہ گورنمنٹ بھی آگے نہیں بڑھ سکے گی. نہیں، دس از پریشر ٹائم. اگر اس وقت آپ شرط کے طور پر نہیں لے کے آتے کہ جی دیکھیں آپ ہمارے منشور کو بھی ایڈریس کریں گے، تو پھر آپ کب کریں گے؟ آپ تو عہدے مانگے آپ نے پہلے دن. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے نا یہ جو معیشت والا جو ہے معاملہ، اس کے بغیر تو چیزیں آگے بڑھیں گی بھی نہیں. جی. اور مسلم لیگ نون اگر حکومت لیتی ہے تو اس میں مسلم لیگ نون کے لیے یہ انتہائی ضروری ہو جائے گا کہ پیپلز پارٹی کو اس بات پر لایا جائے کہ وہ کیبنٹ کو جوائن کریں، کیونکہ مارچ میں ہی آپ نے
IMF کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ایگریمنٹ کے لیے اس کی ایکسٹینشن بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر ایک اقلیتی حکومت ہوئی تو انٹرنیشنل اداروں کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، بڑا کروشل ہوگا. اور اس کے بغیر جو ہے اور جو میری اطلاعات ہیں اس میں یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو اسی طرف جو ہے وہ لایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر پریشر بھی بلڈ اپ کیا جا رہا ہے مختلف اطراف سے کہ مسلم لیگ نون نے تو واضح طور پر یہ میسج جو ہے زرداری صاحب تک کنوے کیا گیا ہے کہ جناب آپ کیبنٹ کو بھی جوائن کریں، اس کے بغیر ہم حکومت کی فارمیشن جو ہے اس میں نہیں جا سکتے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کہاں تک جو ہے وہ کیا پیش رفت ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ بھی اس کے بغیر ممکن نہیں، اس سے بغیر تو اگر نون لیگ ایک اقلیتی حکومت بنانے جا رہی ہے جبکہ اس کے پاس کوئی اور اتحادی نہیں ہے، کبھی اگر وہ اکیلے بنائے گی تو وہ تو ہمیشہ ہی جو ہے وہ خطرے میں رہے گی اور یہ قومی سطح پر نہیں ہوگا، یہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اسی طرح ہی آپ کو پھر سیریس لیا جائے گا جس طرح کی حکومت بنے گی. اگر تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوں گے تو پھر وہ میرا خیال ہے کہ بھی آپ کو باہر بھی سیریس لیا جائے گا اور آپ سے سیریس باتیں بھی ہوں گی، آپ کے جو فائنانشیل ایشوز ہیں وہ بھی بہتر طریقے سے ایڈریس ہو سکیں گے. دیکھیں IMF کے اس ساتھ میں خواجہ سعد رفیق والی تجویز شامل کر لینا. جی وہ خیر خواجہ سعد رفیق صاحب نے آج کہی ہے، وہ بڑے آدمی ہیں، لیڈر ہیں، تو انہوں نے کہی ہے. یہ کوئی پچھلے ہفتے میں اپنے پروگرام میں بھی بات کر چکا ہوں کہ اگر یہ قومی حکومت ہی ہو جائے جی اور 5 سال مل کے اس ملک کو پہلے دلدل سے نکال لیں اور اس کے بعد اپنی اپنی سیاست کریں تو یہ سب سے بہتر سلوشن نہیں. اچھا، یہ کئی اطراف سے جو ہے یہ بات ہو رہی ہے، جو پیپلز پارٹی کے اندر جو ان کی لاہور کے اندر میٹنگز ہوئیں اس میں اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی ان کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو، انہوں نے اسے ایک نام دیا ہے یونٹی گورنمنٹ کا. ان کے ہاں جو خاکہ ہے وہ اس کو نام دیتے ہیں یونٹی گورنمنٹ کا. وہ اس میں کہتے ہیں کہ تمام پارٹیز کو جو ہے وہ لے کر چلے. اچھا، پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. مثلا PTI اور مسلم لیگ نون جو ہیں ان کے اندر معاملات اور تعلقات ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کو یہ نہیں دیکھ پاتے، لیکن پیپلز پارٹی کی بعض شخصیات ایسی ہیں کہ دونوں طرف جو ہیں وہ قابل قبول ہیں. دیکھ پانے والی بھی فاروقی صاحب باتیں ویسے کوئی جھوٹی ہو گئیں. کل مولانا فضل الرحمان کے ساتھ میٹنگ ہوگی PTI کی، کیا کیا نیم کالنگ ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، ایک عالم دین کی، اور آخرکار کل جو ہے وہ دیکھیں سر، سیاست پر جانا پڑا. سیاست بڑی ظالم ہوتی ہے. آپ کو بڑا دیکھ بھال کے جو ہے یہ باتیں کرنی چاہیے. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت آپ کو کہاں جو آپ جہاں کو بات کر چکے ہیں وہیں پر دوبارہ اس جگہ پر جانا پڑے، سرنڈر کرنا پڑے، آپ کو واپس آنا پڑے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایسے راستے کھلے رکھنے چاہیے. تو میں بات کر رہا تھا کہ یونٹی گورنمنٹ کی ایک جو ہے انہوں نے بات کی تھی اور اس کے اندر بڑے کھلے الفاظ میں یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں بھی یہ بات ہوئی کہ اس میں PTI کو بھی آن بورڈ لیا جائے. لیکن جب اگلے روز جب دوبارہ ان سے پوچھا گیا کہ اچھا جی اگر PTI، اور اس دوران وہ PTI کی طرف سے یہ بڑا واضح طور پر آ گیا کہ ہم تو ان کے ساتھ بیٹھیں گے ہی نہیں، کون لے گا دوبارہ مسئلہ اسی لائن پر چلے گئے. بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ کون باندھے گا؟ تو کیونکہ وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس میں ایک تجویز یہ بھی آئی کہ اچھا اگر ہم نہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھنے پر بڑی مخالفت تھی، لیکن اس میں جب یہ آیا کہ اچھا جی پھر ری الیکشن میں چلے جائیں، تو پھر ری الیکشن پہ بھی کوئی راضی نہیں تھا پارٹی کے اندر. ظاہر ہے. تو دیکھیں نا اس کا الٹیمیٹلی کیا ہوگا. اگر آپ PTI آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی، مسلم لیگ نون کو آپ سپورٹ نہیں کرتے، تو الٹیمیٹلی کدھر جائیں گے معاملات؟ تو نون لیگ کہہ دے جی ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، آپ PTI کو منا لیں تو وہ بیٹھ جائے. میرا خیال ہے اس قسم کی کوئی انٹرسٹنگ صورتحال ہوگی، لیکن وہ بھی ایک بہت ہی عجیب و غریب سی سیر ہوگا. میرا خیال ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے اس پر ہم زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتے، ڈسکس کرنا نہیں چاہتے کہ وہ کیسا سین ہوگا. ایک مشکل ایک صورتحال بنی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت تک جو ایک پیش رفت ہو چکی ہے جس میں پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کو سپورٹ کریں گے، تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے. اور خان صاحب اس میں مجھے تو کافی حد تک جو ہے نیگیٹو لیتے ہیں یا پازیٹیو لیتے ہیں؟ نہیں، میں تو اسے بہت پازیٹیو لیتا ہوں. صرف ووٹ دینے کی؟ ہاں، میں تو اسے اور وہ ایک اقلیتی گورنمنٹ چلائے. میں کہتا ہوں جی کہ ابھی آپ اس کو اس حد تک ہی رہنے دیں. پیپلز پارٹی کو آپ بعد میں مناتے رہیں، لیکن اگر آپ اس حد تک بھی رہنے دیں کہ انہیں کہیں کہ اچھا جی گورنمنٹ بنوا دیں. دیکھیں حکومت کا بننا جو ہے اس وقت، اس کا تشکیل پانا ملک کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کی اس وقت تک معاملات نہیں آگے بڑھیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ایک سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کیا ہے. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے اس کے بعد. ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور پھر اس موضوع سے اپنی گفتگو جو ہے پھر شروع کرتے ہیں.
अफलास और समाजी नाइंसाफी। कहीं हादसों से परेशान तो कहीं जहालत से लड़ने की कोशिश करता इंसान। गफलत के अंधेरों से आजाद होने का इम्कान। उम्मीद की रूह से बदल रहा है इंसान। कौन कहता है इजहार राय की आजादी नहीं? सवाल की कैद से आजाद होते जवाब देखिए डिबेट एट 8 में। वेलकम बैक नाज़रीन। जी फ़ारूकी साहब, ये आप क्या समझते हैं कि मखलूत हुकूमत जो होती है, एक मिथ है कि मखलूत हुकूमत जो है वो कमज़ोर होती है, वो वैसे फ़ैसले नहीं ले सकती, तो इस वजह से जो एक दिलेराना फ़ैसले लेने हैं, जो सख्त फ़ैसले लेने हैं, तो उसमें वो कैपेसिटी नहीं होती, एक मिथ है। अच्छा, सम टाइम आप ये भी देखते हैं कि इस तरह के सियासी माहौल में जब आप ये देखते हैं कि वो क्या कहते हैं सर्वाइवल की जंग हो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है कि मखलूत हुकूमत को पता है कि अगर हम नाकाम हुए तो हमारा मुल्क पहले ही बहुत सारे मसाइल का शिकार है, तो ना सिर्फ मुल्क ज़्यादा मसाइल का शिकार होगा, हमारी सियासत भी फिर ख़त्म होने जा रही है। अगर हम गवर्नमेंट में आ रहे हैं, लेना भी चाहते हैं और हम बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते, तो क्या इस प्रेशर की वजह से कोई मखलूत हुकूमत अच्छा परफॉर्म कर सकती है? देखिए, बाज़ औक़ात जो निज़ाम के अंदर आपको कमज़ोरियाँ नज़र आ रही होती हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि वही आप उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है। जी, मैंने यही कहा ना कि मिथ है। हाँ, अगर मिथ है। इसको डिफरेंट ले लें। हाँ, एक नवाबुल्लाह नसरुल्लाह मरहूम एक फ़िक्रा बोलते होते थे, जब वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करते थे, अलायंस बनाने में उन्हें बड़ी महारत थी, तो हम उनसे पूछते थे कि आप कैसे इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो कहते थे कि मैं इन्हें मिनिमम कॉमन एजेंडे पे इकट्ठा करता हूँ। तो ये मिनिमम कॉमन एजेंडा जो है, ये अगर ये तय कर लें पॉलिटिकल पार्टीज़ या मखलूत हुकूमत के जो फरीकैन हैं सारे, तो बड़े बेहतर तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। देखें ना, दिस वे आर दी अदर जी बनेगी मखलूत हुकूमत ही, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि भी, और जिसने अच्छा परफॉर्म ना किया, ये वो वक्त चल रहा है, ये 2024 के जो अच्छा परफॉर्म ना कर सका उसकी सियासत शायद ख़त्म हो जाए, जब बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हो जाए। तो आपका नहीं ख्याल कि इस वक्त बहुत प्रेशर है, जबकि स्टेक होल्डर्स तमाम के तमाम मुल्क के इदारे भी आपके पीछे खड़े हों कि हमने निकलना है यहाँ से, तो क्या बेहतर परफॉर्मेंस के चांसेस नहीं है? अच्छा देखिए, वो एक लाइन है, वो बड़ी पहले तो बड़ी नेगेटिवली भी यूज़ हुई, पहले सियासत नहीं रियासत को बचाओ, लेकिन आज मेरा ख्याल है वाकई ये सूरत हाल ये है कि आज आपने जो फैसले करने हैं। फारूकी साहब, वैसे भी मैं अर्ज कर दूं कि सियासत हो गई ना, इलेक्शन हो गए, हाँ, अब तो रियासत का मामला आ गया ना, वो तो खैर इस वक्त टॉप प्रायोरिटी जो है किसी और इंटरेस्ट के लिए वो चल रहा था नारा, अब तो सियासत आपने कर ली। आज जेन्युइनली वो हम उस मुकाम पर खड़े हैं जी, आज हम जेन्युइनली उस मुकाम पर खड़े हैं कि जहां पर रियासत का जो मफाद है वो अवलीन होना चाहिए। नहीं, एक टाइम के बाद वैसे भी रियासत आ जाती है, जब यू आर इन गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो तब आप रियासत में आ रहे हैं, रियासत में आ रहे हैं, आप हिस्सा बन रहे हैं, कस्टोडियन कर रहे हैं, कस्टोडियन बन रहे हैं। सियासत जो सेकंड प्रायोरिटी, जो आपकी जाती सियासत है, वो सेकंड प्रायोरिटी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बुनियाद पर मैं पूछ रहा हूँ कि फिर ये प्रेशर नहीं होगा कि ये तो सियासत भी जाएगी और हम अपनी रियासत भी खराब करेंगे, खुदा न खास्ता, तो हमें परफॉर्म करना है। देखिए, अभी तक जो पार्टीज जो इकट्ठी हुई हैं ना, मुझे खास साहब उनके हवाले से बड़ी खुशगुमानी है। अच्छा, कि वो अगर इकट्ठी हों तो ये ज्यादा बाखबर आदमी है, हम आपकी बात पे तसल्ली रखेंगे कि अगर आपको खुशगुमानी है। नहीं, मुझे बिल्कुल खुशगुमानी है कि ये जो पिछली गवर्नमेंट के जो अलाइज थे, ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इनकी ज़हनी हमआहंगी है और इन्होंने कई अदवार देखे हैं पाकिस्तान की सियासत के। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जो इस रीजन के अंदर पूरे अगर आप देखें, तो पाकिस्तान के अंदर वो सीनियर पॉलिटिशियंस जो हैं आपके पास मौजूद हैं। नहीं, वैसे मुझे हर साइड की तरफ से खुशगुमानी है। हाँ। जो मेरा पहले भी पॉइंट है कि चाहे पीटीआई बना ले, उसके आज़ाद बना ले,
لیکن یہ اپنی سیاست کے لیے اپنی بچانے کے لیے بنی تو مخلوط حکومت ہے جی ہاں۔ تو ان پر پریشر ہے کہ اب ہم نے نکلنا ہے ورنہ ہمارا بھی کچھ نہیں بچے گا. ایسا دیکھیے ایک تو اس وجہ سے خوشگمانی مجھے تو اس وجہ سے ہے کہ انہیں پرفارم کرنا پڑے گا. دے ہیو ٹو. سر دیکھیں نا دو قسم کے پریشر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہیں اپنی انڈیویجول جو سروائیول ہے کہ میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ ایک خوف میں ہے کہ میں اگر اس کے ساتھ جڑ گیا تو میری اپنی انفرادی شناخت کہیں وہ نہ گم ہو جائے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ دوسرا جو فریق ہے وہ جو اپوزیشن میں بیٹھے گا وہ نہ پھر آگے کہیں نکل جائے. ان چیزوں سے یہ خوف ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. دوسرا خوف جو ہے وہ اس وقت پورے کا پوری قوم کو لاحق ہے کہ اگر یہ لوگ اکٹھے ہو کر نہ بیٹھے, دانشمندی سے نہ بیٹھے, انہوں نے حکومت نہ بنائی, نہ آگے چلایا نظام, تو یہ ملک کا کیا بنے گا. اب یہ دو خوف ہیں. ایک ہے ان کا انڈیویجول خوف اپنی سیاسی بقا کا, دوسرا ہے ملک کی بقا کا. جی بالکل. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوف کون سا ہونا چاہیے. وہ تو ملک کا اور ریاست کا جو ہے مفاد وہ سامنے ہونا چاہیے. اور ایک جیسے میں نے کہا کہ پھر وہ ایک منیمم کامن ایجنڈا ایک بنا کر یہ اگر بیٹھ جائیں تو یہ اس سے بہتر ڈلیور کرنے والی آپ کو حکومت ہو سکتا ہے پاکستان کی تاریخ میں نہ ملے. اور یہ جب آگے بڑھیں گے تو ان کے پاس دیکھیں ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں جو پہلے سے حکومتیں چلا چکے ہیں. یہ تینوں پارٹیز جس میں MQM بھی ہے, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, اور سبھی کے سبھی چلا سکیں, تمام چلا سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اگر جو جیسے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ جو ہے یہ بنے, اس میں اگر اور اس پہ کچھ ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے, معیشت ہی ہو سکتی ہے, صرف معیشت پہ کہ جی قومی حکومت اس پر چلے گی. بالکل. اور اس وقت میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے جس میں ایک بڑی اسٹیٹسمین شپ کی ضرورت ہے. جو بھی اس حکومت کو لیڈ کرے وہ ایک اسٹیٹسمین کے طور پر لیڈ کرے اور سب کو برابر لے کر چلے. اور وہی جو انفرادی جو ویسے ہم مت بھولیں کہ جو 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی وہ بھی ایک طرح کی اسٹیٹسمین شپ تھی. میں یہ سمجھتا ہوں پبلک کے لیول پر یہ سمجھا جاتا ہے, یہ پرسپشن ہے کہ یہ بڑی ناکام گورنمنٹ تھی, لیکن میری ذاتی رائے میں بڑی تکالیف آئیں. ہم عوام ہیں, ہم پہ آئیں, ہم بل بھرتے ہیں جی گیس کا, بجلی کا, ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح بھرا جاتا ہے. لیکن آپ کے ملک کو ڈیفالٹ سے کے خطرے سے نکال لیا گیا ہے, یہ ایک اچھی نیوز ہے. جی. تو یہ بھی تو ایک فائٹ تھی جس میں یہ جو پچھلی گورنمنٹ ہے وہ ملک کو اس خطرے سے نکالنے میں کامیاب ہوگی, ورنہ یہ کہا جا رہا تھا کہ مہینے 2 مہینے کی بات ہے. سر دیکھیے آپ کے ہمسائے میں ارلی 90s کے اندر وہ جو ایک حکومت بنی بہت تھی برے حالات, وہ بھی بہت برے حالات تھے, ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا اور اتنا بڑا ملک جا رہا تھا ڈیفالٹ کی طرف. اور اس وقت جو ان کی حکومت بنی تھی وہ بھی ایک مخلوط حکومت تھی. اچھا فاروقی صاحب, ان کو بھی تو یہی خوف تو نہیں ہے کہ وہ کیا تو منموہن سنگھ نے, بلکہ وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف کی پالیسیاں لی. اچھا یہ بھی چلیں ڈیو کریڈٹ جس کو آنا ہونا چاہیے, ملنا چاہیے, ہم دینا چاہتے ہیں انہیں, ان کا نام لینا چاہیے. اچھا وہ منموہن سنگھ نے وہ انٹروڈیوس کروائی ساری چیزیں, اور پھل آج اس کا کوئی اور کھا رہا ہے. تو ان کو بھی, ہمارے والے سیاستدانوں کو بھی شاید یہی خوف تو نہیں سر. بالکل, کیونکہ جو ٹرن اراؤنڈ ہے وہ میرا خیال ہے کہ 10 سال بعد شروع ہوتا ہے. ایسی ہے, ایسی. تو یہی خوف ہے. یہ بالکل میں نے جیسے کہا نا کہ اس میں یہی ہے خوف کہ اگر مطلب پیپلز پارٹی کی یہ جو پرپوزل ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کر دیتے ہیں, منسٹریز نہیں لیں گے, پیچھے بیٹھیں گے, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی وہ ایک خوف ہے. اور یہ ود ڈیو اپالوجی کہ یہ ایک شارٹ سائٹڈنیس ہے اس کے اندر. آپ بہت ہی اپنا ذاتی ایک جو سیاسی مفاد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ لارجر انٹرسٹ میں سوچنا چاہیے اور اس حکومت کا اب سب کو حصہ بن کر آگے بڑھنا چاہیے. اور جو نہیں, ویسے بھی پیپلز پارٹی کو ایک احسان بھی تو ماننا چاہیے نا. نون لیگ سندھ میں گئی نہیں. یہ وہ کہتے ہیں کہ وہ PTI کی بھی ایک ہوا تھی, وہ بھی سندھ تک نہیں پہنچی, کوئی کمپٹیشن نہیں تھا. نون لیگ کا ایک امیدوار سیریس کوئی کھڑا ہوا ہے, وہ بشیر میمن صاحب, تو اس نے اس حلقے سے 80,000 ووٹ لے لیا جہاں سے مخدوم امین فہیم کا وہ حلقہ تھا, شاید وہ بلا مقابلہ ہی ہو جایا کرتے تھے. اچھا دیکھیں اس میں ایک اور بھی چیز ہے خان صاحب. دیکھیں ایک تو معیشت ہے, دوسرا مور اور لیس پیپلز پارٹی ہوگی, مسلم لیگ, بار بار ان کا ہی نام آتا ہے کیونکہ یہی 2 بڑی پارٹیز ہیں اگر یہ پارٹنر بنتی ہیں. اور اگر PTI کی بھی بات کر لیں, فارن پالیسی کے حوالے سے مجھے بتائیں کون سی کوئی بڑی ان کے اندر کوئی اختلافی بات ہے. لیکن ایک چیز ہے, یہ جو ہر چیز کو متنازع بنانے والا معاملہ ہے جس کو آج کی ٹرم میں پرسیپشن مینیپولیشن ہے, وہ بھی تو اسی گورنمنٹ نے ایڈریس کرنا ہے نا اپنی گڈ گورننس کے ذریعے, کہ ہر ادارے کو متنازع, الیکشن کمیشن جی اس نے دھاندلی کروا دی, جی فلانے نے ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دیا, فلانے نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. یہ ایک آپ دیکھیں
کل میں دیکھ رہا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ٹویٹر ہینڈل جعلی بن گیا تھا. جی ہاں وہ آپ نے بھی دیکھا جی ہوگا. ہاں جی ہاں. تو اس کو بھی تو انہوں نے ہینڈل کرنا. میرا خیال ہے کہ معیشت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ پرسیپشن مینجمنٹ بھی پبلک تک دینی ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے معاملات جیسے آپ کو دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے. دیکھیں ایک ڈیبیٹ یہ چل رہی تھی کہ ایک نیا ایک چارٹر جو ہے وہ سائن کیا جائے اور سارے اکٹھے مل کر بیٹھیں اور ایک کامن ایجنڈا جو ہے وہ بنائیں. تو اس میں یہ تھا کہ کیا صرف پولیٹیکل پارٹیز کو اس کے اندر ہونا چاہیے یا کچھ اداروں کو بھی اس کے اندر لانا چاہیے. تو اس میں یہ ایک بہرحال آپ جو سنجیدہ حلقوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی اس کے اندر لانا چاہیے. لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز نہیں بلکہ اگر پولیٹیشنز جو ہیں وہی اگر رولز آف گیمز جو ہیں وہ طے سیٹ کر لیں تو معاملہ اگر حل بہتر ہوتا کر لیں تو اداروں کو آپ خود ہی ان کے حدود کے اندر رکھ سکتے ہیں اور اداروں کو کوئی ضرورت نہیں ہے باہر نکل کر کھیلنے کی. بنیادی بات وہی ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشین ہیں وہ اس چیز کا کوئی ریئلائز کریں اور ایک دوسرے کی جو وہ اپنا رولز آف دی گیم سیٹ کریں. اب دیکھیں یہ ایک جو اس وقت جو مینڈیٹ ہے جو منقسم مینڈیٹ ہے یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سب سے بڑا امتحان ہے ان کی اس صلاحیت کا اور اس میں سے انہیں نکلنا چاہیے. اور یہ اس میں تو کہتا ہوں یہ صلاحیت کو میں تو مانوں کہ بھی وہ پی ٹی آئی کو بھی منا لیں کہ جی آ جائیں بیٹھ کے 5 سال جو ہے نا سیاست جو ہے یہ نفرت کی سیاست ایک سائڈ پہ رکھتی ہے اور 5 سال مل کے اس ملک کو پہلے بچا لیتے ہیں. میرا خیال یہ خوشگوانی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے. میں دیکھیں جی خوشگمانی رکھنی چاہیے. آخر مطلب کہ اسی ملک کے ہم شہری ہیں تو ہمیں تو خوشگمانی پچھلے 2 دن سے ہی زندہ رکھنا ہے. لیکن پچھلے 2 دن سے وہاں پر بھی تھوڑی سی ایکٹیویٹی ہوئی ہے. میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں. ہاں جی میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں. ان کا مولانا فضل الرحمان کے گھر جانے سے مجھے ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ سینٹی پریویل کرے شاید کہ وہاں پر بھی وہ ایک اپنے آپ کو ایک دائرے کے اندر محدود رکھ کر اب سوچا جا رہا ہے کہ یہاں سے باہر نکلا جائے اور آؤٹ آف دا باکس جو ہے وہ سوچ کر دوسری پارٹیز کے ساتھ بھی بات کی جائے. میں دیکھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی پارٹی ہے اگر پی ٹی آئی تو اس کو اس طرح سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے یہ ختم ہو جائے گی. اس کے ورکرز جو ہیں اتنی بڑی تعداد میں اس کے اتنی بڑی تعداد میں جو ووٹرز ہیں آپ ان کو بند گلی میں آئسولیٹ کر کے فاروقی صاحب ختم تو ہو سکتی ہے یہ بات تو میں چلیں اتفاق کر لیتا ہوں. لیکن جو سیاست وہ کر رہے ہیں اس سیاست نے انہیں الیکشن میں فائدہ دیا ہے انتخابات میں. باقیوں نے وہ والی سیاست کی نہیں, گالی کی, نفرت کی, ہر کسی کو متنازع بنانے کی. تو وہ اس سے باز آ سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ جب کیونکہ اگر مخلوط حکومت ہو, پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہو, قومی حکومت ہو اسپیشلی, تو اس میں تو وہ یہ سارا کچھ چھوڑنا پڑے گا. جو نیریٹو جو ہے اس قسم کا اگر آپ کو اس کا رسپانس اچھا مل رہا ہو اور پاپولیرٹی مل رہی ہو وہ تو نہیں چھوڑنے کو دل کرتا آپ کا. اور یہی چیز ہے وہاں پر لیڈرشپ کا یہی سنڈروم بن گیا جس سے نکلا نہیں جا رہا. اس سے نکلا نہیں جا رہا اور یہ آپ کی سیاست کا المیہ بھی ہے. اور اس میں اکثر ہم اس میں پھنس جاتے ہیں اور پھر اس کے برے نتائج نکلتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور اپنے تیسرے موضوع پر اپنی گفتگو جو ہے وہ جاوید فاروقی صاحب سے کریں گے. بی ٹی وی لا رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا فلم فیسٹیول جس میں آپ اپنی 3 سے 10 منٹ ڈیوریشن کی ڈاکیومنٹری یا شارٹ فلم بھیج سکتے ہیں اور پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان آپ کا ایمان ہے. اس کی بے پناہ خوبصورتی, اس کا ہر ایک چپا جس میں ملک سے محبت کی کئی 100 کہانیاں ہیں, اس کے عام چہروں والے خاص لوگ جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ ہیرو ہے. تو جلدی کریں اور اپنی ڈاکیومنٹری یا شارٹ فلم greenbelief@btv.com.pk پر وی ٹرانسفر کریں یا گوگل ڈرائیو کا لنک بھیجیں. آپ کی فلمز ہم تک 10 مارچ 2024 تک پہنچ جائیں. فلم چھوٹی سہی, کہانی بڑی ہونی چاہیے. ویلکم بیک ناظرین. ایک
پولیٹیکل فلاسفر آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ اٹلی میں پیدا ہوا. اٹلی کی ایک ریاست تھی, پرنسلی اسٹیٹ تھی, اس میں پیدا ہوا, اور اس کا جو نام ہے بڑا مشہور ہے. ہم نے کسی کو تانا دینا ہو دنیا میں کسی نے, تو وہ کہتا ہوتا ہے کہ تم میکاولی کی سیاست کر رہے ہو. لیکن بہرحال وہ ایک پولیٹیکل فلاسفر کے طور پر مانا جاتا ہے, ایک متنازع پولیٹیکل فلاسفر کے طور پر مانا جاتا ہے. تو اس نے ایک کتاب لکھی دی پرنس کے نام سے, تو اس پر آج ہم بات چیت کریں گے, اور جاوید فاروقی صاحب سے گفتگو کا جو ہے ہم آغاز کریں گے. اور ناظرین یہ یاد رکھیں یہ ڈسکشن ہے, یہ صرف سوال نہیں ہے, یہ ہم دونوں کی ڈسکشن ہوگی. فاروقی صاحب, یہ بڑا مشہور کردار ہے اور بڑی مشہور اور متنازع کتاب بھی ہے اپنی پولیٹیکل فلسفی کے حوالے سے. اٹلی کے ایک ریاست فلورنس میں یہ پیدا ہوا, میرا خیال ہے 1469 میں, اور وہاں پر اس نے بعد میں پھر کچھ ایک عروج بھی حاصل کیا, اور اس کے بعد پھر ایک ڈکلائن بھی آیا, اور پھر اس ڈکلائن کے دوران اس نے ایک کتاب لکھی جو دی پرنس کے نام سے مشہور ہوئی. کتابیں اور بھی لکھی ہیں اس نے 2-3, لیکن یہ زیادہ مشہور ہوئی. تو کیا میکاولی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کس طرح کا آپ نے اسے پایا؟ دیکھیں, میکاولی کے بارے میں عام طور پر ہم تو اسے ایک نیگیٹیولی پورٹرے کیا جاتا ہے. نہیں, ہم میں یہ سمجھتا ہوں ہم کسی کو ویلن ہیرو کے طور پر لینا نہیں چاہیے, ہم نے تو اس کی کتاب کو ڈسکس کرنا ہے. لیکن مجھے تو اس کے حوالے سے یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے سچ بول دی ہے, ٹھیک ہے, کھری بات کر دی. جو دور جدید کی جو سیاست ہے اس کے حوالے سے اس نے جو اصول جو متعین کیے, ہمیں تو بالکل وہ آج کی اگر ہم سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو وہ بالکل درست ثابت ہوتے ہیں. جس میں انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ریاست کا اور اسٹیٹ افیئرز کا اور دین کا, مذہب کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ سراسر ایک دنیاوی معاملہ ہے. اس نے کہا کہ بھی گڈ پرسن اور گڈ رولر میں فرق ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے اس پر تنقید ہوئی, چرچ نے تنقید کی کہ یہ عیسائیت کو جو ہے کرسچینٹی کو سائیڈ لائن کرنا چاہ رہا ہے. جی ہاں, اور اس وجہ سے شاید 200 سال پابندی بھی رہی. بالکل پابندی بھی رہی, اور ایگزائل بھی جو ہے وہ میں بھگتنا پڑا. تو بنیادی طور پر یہی ہے کہ وہ تو ایک سیکولر اسٹیٹ کی حامی ہیں, اور جس کے اندر جو ہے وہ آپ یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے, لیکن بادشاہ کو مشورے آپ دیکھیں نا, جو اس پرنس کو مخاطب کر کے وہ کہتا ہے کہ عقل یہ ہے کہ خطرے کی حقیقت کو سمجھو اور چھوٹی برائی کو چن لو. واہ, یعنی کہ وہ ریئلزم میں ہے, آئیڈیلزم میں نہیں ہے. آئیڈیلزم میں نہیں, اصل اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ریئلزم اور آئیڈیلزم کا ہے. بالکل صحیح. اور یہ ہے کہ آپ لو, پیار اور خوف دونوں کو لے کر چل سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس آپشن ہو کہ آپ نے کیا رکھنا ہے, تو بادشاہ کو چاہیے وہ خوف کو رکھے. واہ, کیا بات ہے. اور یہ مجھے چانکیہ کا شاگرد معلوم ہوتا ہے, ہم ویسے چانکیہ پر یہ کر چکے ہیں پروگرام. ہاں جی, ہاں جی, بالکل. مطلب اس کے اندر دیکھیں جو انہوں نے ان کے ہاں یہی چیز ایک پائی جاتی ہے کہ کوئی نظریات جو ہیں وہ کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. وقت کے اوپر آپ نے فیصلہ کرنا ہے, اور جو بہتر سروائیول کے لیے جو بہتر فیصلہ ہے وہ کر لینا چاہیے. اور آج کے دور میں میرا خیال ہے کہ آپ کی آج کی سیاست کے اندر آپ کو یہ چیزیں جو ہیں بہت بڑی کامن ملتی ہیں. ہم بنیادی طور پر ایک ہپوکریٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں ہم ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے, نہیں, ہم وہ پڑھنا نہیں چاہتے. اچھا, ایک اور دلچسپ بات کہ بادشاہ کو ایک ہی وقت میں شیر بھی ہونا چاہیے اور لومڑی بھی ہونا چاہیے, یعنی کہ عیار بھی ہونا چاہیے اور بہادر بھی ہونا چاہیے. اور وہ ہمارے پنجابی میں کمبینیشن ہونا چاہیے. کمبینیشن ہونا چاہیے, کیونکہ بہادر ہر کوئی ہوتا ہے, کافی زیادہ ہوتے ہیں. بہادر اور تیز آدمی, ذہین آدمی اگر اکٹھا ہو تو اس سے بچیں. لیتھل کمبینیشن. لیتھل کمبینیشن. تو اس نے کہا جی کیونکہ شیر ٹریپ ہو جاتا ہے, لومڑی ٹریپ نہیں ہوتی, اور لومڑی کو بھیڑیوں سے خطرہ ہوتا ہے, اس لیے شیر والا بھی جو رویہ آپ کو اپنانا ہے تاکہ وہ بھیڑیوں کو بھگا سکے. یہ بھی ایک اس کا آئیڈیا ہے کہ بھی اس کو عیار بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ بہادر بھی ہونا چاہیے. دیکھیں وہ ان کی جو تھیوریز ہیں ان کے اندر وہ ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا پرفیکٹ اور سکسیسفل کمبینیشن جو ہے کسی بھی ایک رولر کا جو ہونا چاہیے وہ پیش کرتے ہیں, کہ جو موقع کی مناسبت سے جو فیصلے کرنے کے اندر کی جو ہے صلاحیت رکھتا ہو, اور جس میں کوئی اصول جو ہیں اصول وہاں پر ہیں ہی نہیں نا جی. وہ تو یہی تو ایک اسٹیٹ کرافٹ جو اس وقت کی بادشاہوں کے لیے وہ تجویز کر رہا ہے, یہی اس کے بارے میں اس میں سے کچھ چیزیں آج کی ماڈرن اسٹیٹ میں
وہ امپلیمنٹ بھی نہ ہو سکے. مکاولی کے خلاف چارج شیٹ یہی ہے جی کہ وہ اصول جو ہیں ان کو بالکل تہہ تیگ کر دیتا ہے جی. کہ ان کو کہتا ہے کہ ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور جو اس وقت کے جو حالات ہیں اس کے مطابق اپنا فیصلہ جو کیا جائے. لیکن یہ وہ جو ایک ماڈل جو تیار کر کے دیتے ہیں جو ایک وہ اس کے اوپر پھر وہ ایک جیسے آپ نے کہا کہ ایک لیتھل کمبینیشن بنتا ہے کہ بہادری بھی اور ساتھ ذہانت بھی اور چلاکی بھی. یہ وہ اور کہتے ہیں موقع کہ کی مناسبت سے آپ کا طبیعت ہے وہ, جیسے ہم کہتے ہیں نا بادشاہ طبیعت, تو یہ بادشاہی طبیعت ہے. اچھا پھر ایک جو جس کی وجہ سے اس پر بہت تنقید ہوئی کہ آپ, پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ میں طاقت نہیں ہے تو کسی دوسری ریاست کو فتح کرنے کی کوشش نہ کریں, اور اگر ہے تو پھر اس نے رہنما اصول بتائے ہیں جس کی وجہ سے اس پر تنقید ہوئی ہے کہ یا پہلا حل یہ ہے کہ آپ اس ریاست کو مکمل طور پر تباہ کر دیں, اس کی آبادی کو, وہاں رہنے والے لوگوں کو قتل ایلیمینیٹ کر دیں اور پھر اس پر مکمل قبضہ جمائیں اور نئے سرے سے شروع کریں. دوسرا حل وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ وہاں کی ڈیموگرافی بدل دیں, اپنے لوگوں کو وہاں پر رکھنا شروع کر دیں. تیسرا حل یہ بتاتا ہے کہ پھر وہ جو پرنس ہے یا بادشاہ ہے وہ پھر یا تو خود رہے وہاں پر, یعنی کہ اپنی فوج رکھ کے اس ریاست میں اپنا ٹھکانہ بنا لے, تو پھر وہ مستقل آپ کا وہ ریاست جو ہے وہ آپ کے انڈر کام کرے گی. چوتھا اس نے کہا ہے کہ جی یا پھر آپ اس سے خراج لیں, اور جس کے بارے میں اس نے پھر یہ رائے بھی یہ دی کہ خراج لینے والی جو ہیں وہ اگر وہ بادشاہ نہ رہے, کوئی دوسرا اس کا جانشین آ جائے تو وہ پھر ویسے بات نہیں رہتی, وہ اکثر وہ فارمولہ ناکام ہو جاتا ہے. اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اس پر تنقید ہوئی کہ یہ انسانیت کی بات نہیں کرتا, اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ انسانی فطرت ہے, جب اس کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ فتح کرتا ہے. دیکھیں یہ اس سے تقریباً کوئی 1500 سال پہلے جو چانکیہ کی تھیوری تھی, یہ انہیں ان کی جو فلسفی ہے 2400 سال پہلے سر, 2400 سال پہلے, یہ انہیں ان کی جو فلسفی تھی اس کے مجتہد کے طور پر بھی انہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہی تقریباً اپروچ جو ہے جدید چانکیہ کہا جاتا ہے نا. تو چانکیہ نے بھی چندر گپت موریہ کو یہی جو نصیحتیں جو تھی وہ دی تھیں, جس کے بعد انہوں نے وہ ایک ٹیکسلا کی اسٹیٹ جو تھی اور اس کے بعد پھر وہ آگے گئے ہیں اور پورا پنجاب فتح کیا. اور تو یہ بہرحال ایک بڑا جو سکسیسفل اسٹیٹ کرافٹ جو ہے وہ اپنے تئیں انہوں نے کیا. اچھا اس میں بڑے انٹرسٹنگ جو اس کی باتیں ہیں وہ انفیکٹ ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کسی بادشاہ کو پرکھنے کا جو سب سے بڑا ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد کے لوگ دیکھ لیں کہ وہ ٹیم کون سی رکھتا ہے, کہ وہ ایک اچھا بادشاہ جو ہے اسی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح کا بادشاہ ہے. اور بادشاہ کو بالکل رحم دل ہونا چاہیے, لیکن اسے انپریڈکٹیبل ہونا چاہیے. اس سے جب سزا دینی ہے تو پھر معمولی سزا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, معمولی سزا نہیں دینی, کیونکہ جس کو آپ معمولی سزا دیں گے وہ آپ سے انتقام لے گا. بڑی سزا دیں کیونکہ وہ آپ سے اس کا بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا. اچھا ایک اور بات اس کے اندر, جی ایک اور بات میں کہ جو بادشاہ اپنے آپ کو کامیاب بادشاہ رکھنا چاہتا ہے وہ لوگوں کی مال و دولت اور لوگوں کی عورتوں پر نظر نہ رکھے, اور بادشاہ جو فیصلہ کر لے اس پر قائم رہے اور بات بات پر یو ٹرن نہ لے. اور اگر وہ یو ٹرن لے گا تو وہ ناکام بادشاہ تصور ہوگا, اور بادشاہ کی تلوار سے زیادہ بادشاہ کا کیا ہوا فیصلہ مضبوط ہونا چاہیے. واہ ویری گڈ. اچھا یہ ہم ان کے یہ جو ہیں چانکیہ کے یا یہ تقریباً 19-20 کر کے وہی اصول ہے, تو انہیں ہم کئی جگہ پر پریکٹیکلی دیکھتے ہیں. اگر آپ مغل ایرا میں چلے جائیں, مجھے اس وقت ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جب اکبر بادشاہ کا بڑی کلاسک ایگزامپل ہے. اکبر بادشاہ کی تھی انہیں جس نے پالا پوسا دائی انگا تھی, بلکہ یہ بابر کے دور میں ہی آگے پیچھے ہیں یہ. ہاں جی, ادھر وہ یہ کتاب لکھ رہا ہوگا اور میرا خیال ادھر بالکل, اور جیسے وہ اپنی کتاب میں آٹومن امپائر سے بڑا متاثر ہے کہ وہ جس طرح ریاستیں رکھتے ہیں اپنے وفاداروں کو دیتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی خلافت چلاتے ہیں, تو وہ اس سے انسپائر بھی ہے. صاحب بہت سی ریاستوں کے اندر آپ کو یہ پریکٹیکل شکل میں یہ چیز نظر آتی ہے ان کی یہ فلسفی. میں وہ اکبر بادشاہ کی جو بات کر رہا تھا کہ وہ دائی انگا جنہیں انہیں پالا پوسا, وہ بہت زیادہ اسٹیٹ افیئرس کے اندر ان کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا. تو وہ دائی انگا کے جب اکبر تھوڑا سا ہوش مند ہوئے تو ان کے بیٹے کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بادشاہ کے حجرے میں اس کی خوابگاہ میں گھس کر اس نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تو پکڑا گیا. تو اس نے اسے پکڑ کر
وہی جو آپ کی بات ہے کہ معاف نہیں کرنا, کوئی چھوٹی سزا نہیں دینی. اس نے دائینگا کے پاس گیا جو اس کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی تھی, تو اس کے قدم بوسی کی, اس سے بہت ہی ادب احترام سے کہا. اس نے کہا کہ یہ اس نے کیا ہے, میرے لیے تم ماں کا درجہ رکھتی ہے اور یہ میرے لیے بھائی ہے, لیکن میری جو پوزیشن ہے اور میرا جو تخت ہے وہ چیز یہ گوارا نہیں کرتا کہ اتنی بھی سرتابی جو ہے. تو اس نے اسے اس کے سامنے جا کے قلعے کی دیوار سے نیچے پھینک دیا. ٹھیک ہے, جو آپ نے بات کی وہ وکڑنیس جو ہے, عیاری ہے اور بہادری ہے, وہ پھر یہ تھا کہ وہ پھر بہت سے لوگوں کے لیے ایک میسج بھی تھا. بلکہ میں اس میں یہاں پر اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ جو رہنما اصولوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک بادشاہ کے پاس عقل ہونی چاہیے, عقل مند ہونا چاہیے, اس کے پاس اسٹریٹجی ہونی چاہیے, وہی بادشاہ کہلانے کا حقدار ہے جو اسٹریٹجی رکھتا ہو. اس کے پاس اسٹرینتھ ہونی چاہیے, طاقت, اس کے پاس بہادری جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, جو ابھی آپ نے اس کی مثال بھی دی, اور پھر وہی بات, اس سے بے رحم ہونا چاہیے. اور میرا نہیں خیال کہ آج کے دور میں جو ماڈرن اسٹیٹ کا جو جمہوری کانسیپٹ ہے اس میں یہ چیزیں ہیں کبھی, اور ایک کرمنل ورچو بھی اس کے اندر موجود ہونا چاہیے. ہمارا جو ڈیموکریٹک سسٹم جس کو ماڈرن جو ہم لے کر چل رہے ہیں, رول ان دی نیم آف اسٹیٹ, ان دی فیور آف اسٹیٹ, ان دی فیور آف اسٹیٹ. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی جو موجودہ جو جمہوری ایک ماڈل لے کر چل رہے ہیں جو ملکوں کے اندر, وہاں پر تو یہ کہیں اپلیکیبل نہیں ہے, لیکن اس کے اندر جو ہمارے ہاں مختلف جو پولیٹیکل اینٹیز ہیں وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں اس قسم کی اپروچ کہ وہاں پر کوئی بھی دوسری کسی کو سر اٹھانے کی جو ہے وہاں پر آپ کو ملتی نہیں ہے, گنجائش نہیں ملتی. تو یہ اپروچ آپ کو ہر جگہ ملتی ہے جناب, اور سکسیسفل ماڈل کے طور پر لوگوں نے اور جناب یہ بھی کہ بادشاہ کو لوگوں سے سخاوت سے پیش آنا چاہیے, لیکن وہی بات کہ انپریڈکٹیبل ہونا چاہیے, اور اگر سزا دینے کا معاملہ ہو تو چھوٹی سزا نہیں دینی. وہ جو چھوٹی سزا نہیں دینی چاہیے, قلعے سے نیچے پھینکنا چاہیے, پھر قلعے سے نیچے ہی پھینکنا چاہیے. وہی جو آپ نے کوٹ کیا نا, پھر قلعے سے نیچے پھینکنا چاہیے. اور پھر اس میں کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ وہ جو بادشاہ کا وہ کہتا ہے کہ جی ایک بادشاہ وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی نسل سے ٹرانسفر ہوتا ہے, یعنی کہ اس کا باپ بھی بادشاہ تھا تو اس سے وہ بادشاہ آگے بن جاتا ہے اس کا جانشین کے طور پر. تو اس کے مطابق یہ کہ اس کے لیے بادشاہت کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے, کیونکہ جو پاور پلیئرز ہوتے ہیں نا وہ آلریڈی اس کے ساتھ وہ سد چکے ہوتے ہیں, بلکہ پاور پلیئرز بھی وہ انہیرٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, نہیں ہوتا کہ بھی وہ اس کو چلا سکے گورنمنٹ کو. لیکن اس نے کہا کہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ جو کہ اچانک سے مراد, اس میں بھی اس نے دو کیٹیگریز رکھی ہیں. ایک وہ ہے جس کو کسی حادثاتی بنیاد پر بھی وہ حکومت مل جاتی ہے, تو اس کے لیے بطور راجہ, بطور بادشاہ یا بطور پرنس جو ہے وہ اسٹیٹ چلانا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو کہ انگریس کرتا ہے سسٹم کو, وہ سارے سسٹم کو ملیامیٹ کرتا ہے. جیسے اس نے آئیڈیا دیا ہے کہ بھی اس ریاست کو ایک طرح سے تباہ و برباد کر دیں اور پھر نئے سرے سے بنائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھی اس میں جو ہے وہ مسائل آتے ہیں اس کو حکومت چلانے کے لیے. جی ہاں, یہ بھی کبھی. اور پھر ایک اور بات کہ سسٹم میں ریفارمز لانا, سسٹم کو چینج کرنا, یہ سب سے مشکل کام ہے. یہ بھی اسی کا آئیڈیا ہے, بلکہ ہم نے شاید پچھلے سیگمنٹ میں سے شاید ریپیٹ بھی کیا ہے کہ سسٹم کو چلانا, یا سسٹم کو چلانا نہیں, سسٹم کو ریفارم کرنا, اس کو دوبارہ سے نئے ٹریک پر لانا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ایک سسٹم آن گوئنگ ہوتا ہے اس کے اندر تمام اس کے کل پرزے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی فیکٹر ہیں وہ اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں, اور اس کے گڈز اینڈ بیڈز جو ہیں وہ تمام اس کے ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو اس میں تبدیلی لانا نہ صرف یہ کہ وہ سسٹم تبدیل کرنا ہوتا ہے, بلکہ ان لوگوں کو بھی ان کے مزاج بھی تبدیل کرنے ہوتے ہیں, کلچر چینج کرنا ہوتا ہے. اچھا, کلچر چینج کرنا جو ہے یہ نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑی, ایک اور خطرناک بات بھی کہ جب آپ کوئی ملک فتح کرتے ہیں یا اپنی وہ بادشاہ کو مشورہ دیتا ہے جو بھی پرنس بننے والا ہے, کہ جب آپ اس کو اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں کا شاہی خاندان اس کو مکمل طور پر تہو تیگ کر دیں, اور وہ فوراً کریں. دیر ہو جائے گی تو پھر آپ وہ نہیں کر سکیں گے. بالکل ٹھیک. اور پھر ایک اور چیز کہ زیادہ تر لوگ گریڈی ہوتے ہیں, یعنی کہ لالچی ہوتے ہیں, منافق ہوتے ہیں, اور
لوگ جو ہے جو آپ بظاہر نظر آتے ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں کہ بھی وہ آپ کی اپیرنس سے، اگر میں انگلش کا ورڈ یوز کر لوں وہ پراپر اگر میں سمجھا سکوں، تو وہ آپ کی اپیرنس پر یقین رکھتے ہیں. یہ ہیں کڑوے سچ ہیں انفیکٹ، اور یہ ان کو ڈائجسٹ کرنا، ان کو تسلیم کرنا ہم عام طور پر افورڈ نہیں کرتے، اس لیے ہم ان کو نیگیٹیولی ان کو لیتے ہیں. لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ یہی ہے حقیقت، یہی ہے. اور ہمارے ہاں جتنے بھی آپ جو لمبے اقتدار جو دیکھتے ہیں ان کے پیچھے یہ آپ کو یہ خصوصیات نظر آئیں گی. بلکہ آخری میں پڑھ لوں، اٹ از بیٹر ٹو ایکٹ اینڈ ریپینٹ دین ناٹ ٹو ایکٹ اینڈ ریگریٹ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان توصیف احمد خان دوبارہ حاضر ہوگا. اللہ حافظ.